हाई व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद अजीज़ खटक। आज इस व्लॉग में हम बात करेंगे 2 दिन पहले जो स्टूडेंट्स और को कमांडर्स खैबर पख्तूनख्वा फार्मर डीजी ISI जनरल जो फैज़ हमीद के बीच में जो इंटरेक्ट सेशन हुआ, इस पे बात करेंगे कि इस सेशन में क्या हुआ, ये सेशंस क्यों मतलब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इनवाइट किए थे, इस पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ उसका जो मौक़ स्टूडेंट के सामने रख दिया, इस पे बात करेंगे। और स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस पूछे गए, वो क्वेश्चंस किस नोयत के थे, किस हद तक जो सेटिस्फैक्ट्री आंसर हमीद साहब ने दिया, इस पे हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट वह उठाए गए थे, इस पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ कुछ हफ्ते पहले बाजवा साहब लम्स गए थे लाहौर। जो लम्स 7 घंटे सेशन के बाद बहुत सी ट्वीट आ रहे थे कि बहुत से स्टूडेंट्स प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो गए, एंटी इस्टेब्लिशमेंट के हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को वाज़ेह करूं, जो पेशावर का इंटरेक्टिव सेशन रहा, ज़ाती तौर पर मैं 1% में कन्विंस हूँ उसके आंसर से। जिस तरह वो रिटोरिक और डिप्लोमेटिकली आंसर जवाब दे रहे थे, जिस तरह उसका जो स्ट्रेटजी था क्वेश्चन को आंसर करना, रिस्पॉन्ड करना, और जो स्टूडेंट क्वेश्चन करे अगेन उसके जो जवाब है, इस तरह जवाब सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं, फिर वो स्टूडेंट की जूली में फेंकना, इस पे हम बात करेंगे। जो पिक एंड ड्रॉप और साइट्स था पेशावर यूनिवर्सिटी से, फिर पिक एंड ड्रॉप किया। इसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, पेशावर यूनिवर्सिटी के, KMC के स्टूडेंट थे, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट थे, UIT के स्टूडेंट थे, और भी कुछ स्टूडेंट्स थे। तकरीबन 400 तक स्टूडेंट्स थे, मेल फीमेल। इसमें तकरीबन इस जो इंटरेक्ट सेशन था वो 3 घंटे तक था। 12 बजे शुरू होकर 12 बजे से सम 10-12-10-12-20 में जो हमीद साहब ने पहले 20 मिनट 30 मिनट प्रेजेंटेशन दी मौजूदा हालात की, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान पे बात की कि अफ़गानिस्तान की जो अमन पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और अफ़गानिस्तान में जो अमन है वो पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह है। और इस तरह ईरान पे बात की, भारत पे बात की, इस तरह हमारे जो पड़ोसन है इस पे बात की, फिर इन्वायरमेंट में बात की कि ये शिफ्टिंग हो रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हर एक चीज़ में। और ट्रांसफॉर्मेशन उसने इस सेंस में किया कि वो हम बाद में जो टीचर स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए, इसमें हम बात करेंगे उसने किस सेंस में ट्रांसफॉर्मेशन की बात की। लेकिन उसने अफ़गानिस्तान के बारे में कहा कि अफ़गानिस्तान तो हमारा स्टार्ट से दोस्त मुल्क है, ये उसकी ज़ुबान जो कोट है कर रहा हूँ। अफ़गानिस्तान के अमन पाकिस्तान के लिए अमन होगा, अगर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान के लिए अमन हो, मतलब KP पे असर होगा, इस तरह जो बांट रहे इस पे होगा। और उसी तरह ईरान भी, मतलब हमारा तल्लुकात ईरान के साथ बहुत अच्छे है, उसके मुताबिक इंडिया पे आए, इंडिया तो हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, स्टार्ट से दुश्मन है, और हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, हमारा दुश्मन है, इस तरह मतलब बात ही की। ये तो उसकी 20-25 मिनट 30 मिनट तक उसको प्रेजेंटेशन खत्म हो गई, तो क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू हुआ। एक बात मैं पहले वादे कर दूँ, तकरीबन 400 से ज़्यादा 400 लोग गए थे। इसमें हाफ से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स आंसर नहीं हुए, क्योंकि टाइम कमी की वजह से, या हमीद साहब तक गया आंसर देते वक्त। लेकिन 3 घंटे के सेशन में तकरीबन ज़्यादातर स्टूडेंट ये गिले कर रहे थे कि हमारा क्वेश्चन नहीं सुना गया। और जो क्वेश्चंस किए स्टूडेंट्स ने, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल हर पाकिस्तानी इसके बारे में सोचता है, क्वेश्चन करता है। वो जो क्वेश्चंस आज हमने उधर पूछे, उसका जो आंसर उसने दिया क्वेश्चन उसका, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल CPEC के बारे में स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा। CPEC के बारे में पूछा था, अखंड भारत अंडू पाकिस्तान के बारे में पूछा था, ब्लैक व्यू के बारे में, ब्लैक व्यू का क्या कंसेप्ट है, और PTM के बारे में बहुत से क्वेश्चन, और डिफेंस पे मतलब बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो पहला क्वेश्चन CPEC के बारे में पूछा गया कि आए जो CPEC है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये फ्यूचर में पाकिस्तान चाइना कॉलोनी बन जाएगी या वैसे पाकिस्तान के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अकॉर्डिंग टू हिम फैज़ हमीद साहब नहीं, ये तो पाकिस्तान के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर में कोई कॉलोनाइजेशन कोई कुछ नहीं होगा। जिस तरह चाइना ने पाकिस्तान के साथ जो दोस्त है स्टार्ट से लेकर अब तक,
جو انرجی سیکٹر میں، انفراسٹرکچر میں، ہر ایک چیز میں اتنا مطلب ہیلپ کر رہا ہے ہمارا پاکستان کا. فیوچر میں آؤ کلنائز جو کنسیپٹ ہے وہ نہیں ہے. اس کا آنسر تھا اس کا آسان لیول باوی تک کہ سی پیک از بیسٹ فار پاکستان فار ایور. چائنا پاکستان کے مطلب جو امپیریل کنسیپٹ ہے وہ مطلب ویسے کنسپیریسی ہے آسان الفاظ میں. لیکن سیکنڈ کویسچنس اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ کہہ رہا کہ ہر پاکستانی کیا یہ سوچ ہے. ہمارے جو ٹیکسٹ میں یہی بات ہے کہ انڈیا کا یہ سٹارٹ سے یہ رہا ہے کہ پاکستان انڈو کرے گا انڈیا، اپنے ساتھ ملائے گا اکھنڈ بھارت. لیکن یہ تو ہی سٹارٹ میں ایگزسٹینشل تھریٹ کا لفظ حافظ حمید صاحب نے استعمال کیا تھا. اس نے ہی کہ بالکل پاکستان چاہتا ہے انڈیا کو پاکستان اپنے ساتھ ملا دی جائے، لیکن انڈیا ایک ایٹمی قوت ہے. اپنے مطلب گانے سنا رہا تھا کہ ایسا مطلب انڈیا کی سوچ ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں، جب 1971 کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت اندرا گاندھی کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا اگر ہم چاہیں تو پاکستان انڈو کر سکتے، لیکن ہم پاکستان انڈو نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم پاکستان کو ہم نے انڈو کر دیا تو انڈیا کو بہت اور مشکل پکڑ کر دے جائیں گے. یہ تو اندرا گاندھی کی اسٹیٹمنٹ تھے، اور جو فیض حمید کا اسٹیٹمنٹ ہے انڈیا چاہتے ہیں کہ پاکستان انڈو کرے. یہ تو اس کے آنسر تھے. اور جو کویسچن تھا بلیک ویو کا، ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ سر ابھی میں آپ سے یہ کویسچن پورا مجھے میرے دل میں ایک ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ میں ایسا کویسچن پوچھوں باہر ہمارے لیے ایک بلیک ویو کھڑا ہو. اس نے کہا کہ نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے، بلیک ویو کنسیپٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ویسے آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے. بلیک ویو اس نہیں ویسے مطلب کنسپیریسی کچھ نہیں ہے. بہت ہی مطلب ایک فرینڈلی ماحول تھا ڈائریکٹ ایسوسیشن میں، لیکن اس نے یہ بات تو ڈینائی کیا کہ یہ بلیک ویو کنسیپٹ ہے وہ نہیں ہے. ویسے اگر کوئی مطلب اسٹیٹ کے خلاف جائے یا کوئی ہمارے ادارے کے خلاف جائے تو ہم اٹھاتے ہیں، لیکن آبزرویشن میں رکھ کے 24 گھنٹے کے اندر ہم پھر وہ رہا کرتے ریلیز کا، وہ اتنا لمبے عرصے تک ہم اپنے پاس نہیں رکھتے. ہو اس کا اسٹیٹمنٹ تھا. پھر کسی اسٹوڈنٹ نے مری واقعے پہ بات کی کہ پاکستان کے ہر ایک سیکٹر میں ملٹری انٹروین کر رہا ہے. اس نے کہا کہ بالکل ہم انٹروین کر رہے ہیں، ہمیں انوائٹ کر کے آج جائے، یہ کرے، زلزلہ سیلاب ہے وہ کرے وہ کرے، ہم انٹروین کرتے ہیں. لیکن یہ بات اس نے نہیں کی کہ اگر ہم انٹروین کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے. پھر اگر ہم فارن کنٹری دیکھیں، ویسٹرن دیکھیں اور جو کنٹری دیکھیں، بالکل بلاتے ہیں ایسی مطلب ڈیزاسٹر سچویشن آ جاتے ہیں تو بالکل ملٹری کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہیلپ کرنے کے لیے، لیکن پھر وہ اپنے بریکس میں واپس چلے جاتے ہیں. لیکن پاکستان کی جو سچویشنز ہے وہ ایک دفعہ انوائٹ کیا سٹارٹ سے ہم نے ابھی تک وہ ایسی جگہ پہ وہ پیچھے نہیں ہٹ گیا ہے. یہ اس کی صورتحال ہے. اس کا پھر مری کے واقعہ کے بارے میں پوچھا کہ ملٹری تو ہر جگہ جاتا ہے، مری میں جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا 1-2 مہینے پہلے وہاں کیوں نہیں آیا. اس پہ فیض حمید صاحب نے نو کمنٹس کیا، خاموش ہو گیا، کوئی کمنٹ نہیں کی. اور جو کویسچن پوچھا گیا کہ آئین کے لحاظ سے ملٹری ایک انسٹیٹیوشن ہے، اسٹیٹ کی انسٹیٹیوشن ہے، تو پھر وہ اسٹیٹ اور ملٹری ایک پیج پہ کیسے ہو سکتا ہے. اور دوسرا کویسچن یہ تھا کہ آج کل احسان الاحسان کہاں ہے. جو احسان الاحسان PS کے اٹیک میں شامل تھا، پھر ملٹری کے کسٹڈی میں تھا، پھر ملٹری کے کسٹڈی سے بھاگ کے وہ چیلنج کر رہا تھا. اس کے بارے میں اس کو پوچھا تھا کہ کویسچن تھا کہ آج کل احسان الاحسان کہاں پہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری اور گورنمنٹ ایک پیج پہ کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ملٹری ایک پیج اس سے نیچے. لیکن یہ بات اس نے اس طرح ٹیکل کیا کہ احسان الاحسان کا جو کویسچن تھا وہ تو سائڈ پہ رکھ دیا، حذف کیا، اس پہ ذرا بات بھی نہیں کی. اور یہ بات کی بالکل ملٹری اور گورنمنٹ، ملٹری جو گورنمنٹ کے ایک پیج نیچے ہے، اس نے یہ بات. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینس کے بارے میں ایک کویسچن پوچھا کہ پاکستان کی ملٹری ڈیفینس بہت زیادہ ہے انڈیا کے. اس نے پھر آنسر میں جا کہ پاکستان کی جو ٹوٹل GDP ہے انڈیا کی کئی گنا ملٹری بجٹ اس سے زیادہ ہے. کرٹیسزم ہر ایک پاکستانی کا حق ہے، ہر ایک انسان کا حق ہے. میں بھی اپنا کرٹیسزم کروں گا اس پہ. اگر فیض حمید یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا جو ٹوٹل GDP ہے اس سے زیادہ انڈیا کی ڈیفینس بجٹ ہے، پاکستان کے مطلب بہت کم ہے. اس نے ساتھ یہ بھی اس نے انکشاف کی پاکستان کی جو ملٹری ویپن ہے سب بہت پرانے ہیں. 1965 کا ہالٹ ٹینک ہے، 1960 کا جہاز ہے، اس میں کوئی نیو انوویشن نہیں ہے.
تو پھر اگر دیکھا جائے جو نیو یو این کلاس کا جو سب میرین ہے ایٹ چائنا سے لے رہے ہیں وہ کون لے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیو ہے 3.4 جنریشن جو جیٹ فائٹر ہے جیٹ 10C، وہ تقریباً 32 سے 40 تک وہ مطلب امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے جو ہر ایک جیٹ کا جو پرائس ہے وہ 34 ملین. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے پھر؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ اور بھی بہت سی انوویشن ہے، بہت سی نیو ٹیکنالوجی آئے، لیکن ایک طرف اس کے اپنے اسٹیٹ میں کنٹراڈکشن ہے، جو نیو انوویشن کی بات نہیں کر رہا، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو سب اولڈ ہے. یہ بات تو ختم ہو گئی. پھر دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری بجٹ ہے بہت کم ہے، جو 80% کا جو بجٹ پاکستان اسٹیٹ ملٹری کو دیتا ہے وہ تو پر 80% 100 میں 80% وہ سولجر کے جو سیلرز ہے اس پہ خرچ کیا جاتا ہے. اس میں ایئر فورس ہے، نیوی ہے، اور آرمی اپنا فوج اس پہ خرچ کرتا ہے. تو اگر یہ ایک اور کویسچن میں پوچھوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عائشہ صدیقہ کہہ رہا ہے ملٹری انکارپوریشن میں اگر ملٹری اتنا غریب ہے تو وہ دو شادی حال چلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ کنسٹرکشن کمپنی ہیں، ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں، آرمی کی، بحریہ کی، ایئر فورس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمباکو کمپنی ہے، شوگرز مل ہے، D6 ہیں، اور اس کے ساتھ جو ٹورسٹ پوائنٹ ہے کابس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے. وہ بہت سے مرات اس نے پارکنگ پریویلیجز بات کی اس نے، وہ بیہائنڈ جو بجٹ کے علاوہ وہ اس سے اپنا وہ اکانومی جنریٹ کرتا ہے، وہ کہاں چلے جاتے ہیں پھر؟ وہ تو اگر یہ سب دونوں اکٹھا کرے ہو پاکستان کی آرمی تو اور بھی غریب ہوا ان ایرانک سینس. اچھا، پھر آتے نارکوٹکس پہ. وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں افغانستان کی بارڈر آپ نے فینسنگ کی، کتنی چیک پوسٹ ہے، اگر ادھر سے نارکوٹکس آتے ہیں پاکستان میں تو وہ چیک پوسٹ پہ جو ہمارے محافظ کھڑے ہو کیا کرے؟ وہ کہہ رہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو یہ تو کنٹینیو پروسیس ہے، اس پہ ہمارا کام شروع ہے. تو ایک لڑکی گرلز نے ایک کویسچن پوچھا کہ پڑچنار کے بارے میں، ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، اس میں 10 چیک پوسٹ ہے، 10 چیک پوسٹ کو کراس کر کے اندر بم بلاسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فیض حمید سے کویسچن پوچھا. تو اس نے کہا کہ یہ نہیں، اس طرح نہیں ہے، یہ تو پاکستان کے اندر بہت سی سیکٹیرین وائلنس ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے، اس طرح نہیں. اگر میں ایک پوچھوں سیکٹیرین وہ جو وائلنس ہے اس کی بنیاد کس نے رکھی گئی؟ میں بتاتا ہوں کس نے رکھی گیا. جب 1979 کا جو وار تھا افغان وار، اس سے پہلے جو شیعہ سنی ہر ایک جو فرقہ تھا پاکستان میں، اس طرح نہ اتنا ایکسٹریمزم تھا، نہ اتنی سیکٹیرین وائلنس تھی. جب ضیاء الحق آ گیا، اسلامائزیشن جو اسلام کا ٹیکہ اس نے لیا تھا وہ آ گیا، تو اس نے جب شیعہ سنی کے فسادات شروع ہو گئے، سب کچھ وہاں سے شروع ہو گئے. جو سیکٹیرین وائلنس کی آج جو بات کر رہے ہیں اس کی جڑ وہاں موجود ہے. سمجھ گئے؟ اور پی ٹی ایم کے بارے میں بہت سی کویسچنس کی اس نے. فرسٹ آف آل اس نے پی ٹی ایم کے بارے میں ایک اسٹوڈنٹ نے کویسچن کی کہ آپ ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، ایک ٹیررسٹ جو اسٹیٹ بین آرگنائزیشن تھا، تو پی ٹی ایم کے ساتھ کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا فرسٹ آف آل تو فیض حمید کا یہ آنسر تھا کہ پی ٹی ایم والے تو ہمارے ساتھ اندر ایک بات کرتا ہے، جو باہر چلے جاتے ہیں دوسری بات کرتا ہے. یہ فیض حمید کی کوٹ تھا یہ سب. اس نے آخر میں میں بات میں بتاؤں گا، تھوڑا انٹرسٹنگ ہے. دوسری بات یہ وہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی ایم تو اسٹیٹ کے لیے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر پی ٹی ایم پاکستان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، نیشنلزم پاکستان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وہ تھریٹ نہیں ہے، تو اس کی جو جلسی جلوس ہے تو وہ اسٹیٹ کوریج کیوں نہیں دیتا اس کو؟ اس کی جو فاؤنڈنگ ممبر جو ہے اس میں جو کچھ مسنگ ہے، کچھ صلاح کے پیچھے ہے، وہ کیوں ہے؟ اگر میں آپ لوگوں کو 29 مارچ 2019 کے انٹرویو جو پریس کانفرنس فارمر ڈی جی آئی ایس پی آر، یہ میرا کویسچن تھا، میں نے اس سے کیا فیض حمید سے یہ کویسچن میں نے کیا کہ یہ جو آپ کہہ رہے کہ فوج اور جو ایک پیج کے نیچے
تو میں نے یہ کویشچن پوچھا کہ یہ انٹرویو میں نے اس کے ساتھ فرسٹ آف آل شیئر کی، جو آپ کی جو دوست تھا ISPR کا اس وقت، یہ انٹرویو اس کے ہیں کہ جو PTM ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف باتیں کرتا ہے، اسٹیٹ کے مطلب اس کا جو ایجنڈا ہے وہ باہر کا ایجنڈا ہے۔ یہ جو میں جو کچھ ڈسکس کر رہا ہوں پریس کانفرنس کی، جو لفظ بلفظ مطلب آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، اس کی پریس کانفرنس آپ لوگ دیکھ سکتے ہو 29 اپریل 2019 کی۔ وہ کہہ رہے کہ PTM بلوچ لبریشن آرگنائزیشن کے ساتھ لنک ہے، PTM TTP کے ساتھ لنک ہے، PTM یہودیوں کے ساتھ لنک ہے، لیکن یہ بلیم جو اللیجڈ جو بلیم ہے فیض حمید نے اس پہ لگایا کہ PTM کی جو فنڈنگ جو کچھ کر رہا ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے۔ 2 دن پہلے اس میں اس نے کلیام چیلنج بھی کیا، آپ PTM والا جو ممبر جو کچھ بھی ہم ادھر آئے ہم اس کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کیا، اس نے کہا کہ جو ہنڈ کے ذریعے پیسے آتے ہیں، لیکن میرا کویشچن یہ ہے کہ اتنا آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن ہے فنڈنگ کے لحاظ سے، ہنڈی کے لحاظ سے باہر سے آتا ہے، تو آپ پبلک کو شو کیوں نہیں کرتے؟ جو کویشچن میں نے اس سے پوچھے لیکن اس کا آنسر مجھے نہیں ملا ان کی طرف سے۔ اس نے صرف یہ کیا کہ PTM والے آپ ساتھ لے کے آئے، ہم یہاں مذاکرہ مطلب فیس ٹو فیس بات کریں گے، اندر ایک بات کرتے ہو باہر دوسری بات کرتے ہیں۔ آپ میں ٹائم دوں گا، میرے ساتھ رابطہ کرے، یہ فیض حمید کی بات ہے، وہ کہہ رہا تھا میں PTM کے ساتھ یہاں آ کے ہم بات کریں گے، اس کا ڈیمانڈ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو ڈیمانڈ پورا بھی کیا، لیکن اگر اس کو ڈیمانڈ آپ نے پورا کی، وہ اس کی جو راؤن انور کی جو کیس ہے وہ اس کی مطلب انصاف مانگ رہے ہیں، کون سا پورا ہو گیا؟ اور جو مسنگ پرسن ہے وہ کیا ہوا، اس پہ کیا ہوا؟ لیکن اس نے یہ کویشچن سب اسکپ کیے۔ اس نے صرف یہ کیا میں PTM کو چیلنج کر کے ہمارے ساتھ سامنے مذاکرات کرے، آ کے بٹھائے، میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں۔ اس نے یہ بات کی۔ لاسٹ کویشچن 2 کویشچن یہ تھے کہ ایک کویشچن پوچھے کہ میں نے پوچھا اس سے کہ فیض حمید سے کہ فوج تو ایک طرف کہہ رہا ہے کہ بابر اختیار کہہ رہا ہے فوج کو سیاست میں مت گھسیٹو، تو پھر دوسری طرف بہت سے دھرنے میں آپ لوگ چیک تقسیم کیوں کرتے ہو؟ اس کا جواب نہیں ملا مجھے، اور اس پہ خاموش ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری کویشچن ہے ٹریڈ کے بارے میں، ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کیوں نہیں کر سکتے کشمیر کو چھوڑ کے؟ اس طرح اگر دنیا کو ہم دیکھیں، بہت سے ڈسپیوٹڈ ہے اسٹیٹ کے بیچ، ایک اسٹیٹ دوسرے، اگر ہم چائنا کی مثال دیں، انڈیا کے ساتھ کتنے ڈسپیوٹڈ ہے، لیکن پھر بھی بلین ٹریلین میں اس کی امپورٹ ایکسپورٹ ہے۔ US اور کینیڈا کو دیکھیں، اس نے ڈسپیوٹڈ سائٹ پہ رکھ دیا ہے اور اپنا ٹریڈ پہ مطلب اس کو اثر انداز نہیں کر رہا، لیکن ایک اس طرف ایک پاکستان ہے، اس کا آنسر یہ تھا کہ ہم پرسنلی چاہتے ہیں کہ ہم ٹریڈ کریں، لیکن اگر ہم نے ایک دفعہ ٹریڈ سٹارٹ کیا تو انڈیا یہ سوچے گا کہ بس ہم نے اسٹیٹ سٹارٹ کیا، وہ کشمیر کا ایشو سالو ہو گیا۔ اس نے لب الباب اس کا یہ تھا کہ ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے، جتنا کر سکتے کرتے، اور سے زیادہ نہیں۔ اگر ہم نے ٹریڈ زیادہ کیا تو لوگوں کو ذہن میں کویشچن آیا کہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ مطلب سائڈ پہ رکھ دیا۔ یہ تھی انٹریکٹیو سیشنز 2-3 گھنٹے تک یہ کویشچن پوچھے گئے تھے، لیکن اس طرح جو ڈپلومیٹکلی آنسر دیا اس نے ریٹورک آنسر دیا۔ بہت سے اسٹوڈنٹ کویشچن رہ بھی گئے، جو اگر لوگ کچھ کہے کہ ہم کنونس ہو گئے تو ٹھیک کنونس ہو سکتے، لیکن اس نے تو مجھے کنونس نہیں کیا، اس کویشچن آنسر سے میں کنونس نہیں ہوا۔ جس طرح انسٹیٹیوٹ آ رہے تھے، باجوہ صاحب نے سیشن لیا تھا، بہت سے N2 سے پرو ہو گئے، لیکن یہاں بہت سے پرو NT ہو گئے۔ تھینک یو۔ اگر پسند آئی تو ایک لائک دیجیے اور چینل بھی سبسکرائب کیجیے۔